अस्सलाम वालेकुम। नायाब सामानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम बात करेंगे शादी के हवाले से। मेहंदी तक तो हम पहुंचे थे उस दिन, लेकिन अब आगे शादी की मैं आपको बात बताऊंगी कि उस ज़माने में शादियां कैसे होती थी। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि ये मैं वो बातें बता रही हूँ जो मेरे मोहल्ले में, हमारे घर के इर्द गिर्द, मतलब जो हमारे हमारे मोहल्ले में होती थी, जो हमने अटेंड की। हो सकता है उस ज़माने में भी बहुत अच्छी शादियाँ होती होंगी और कुछ लोग और तरीके से भी करते होंगे, लेकिन मैं सिर्फ आपको अपने जो बचपन के दिन कह लें या वो पुरानी यादें कह लें, उस हवाले से बात करूँगी कि जो हमारे मोहल्ले में जैसे शादियाँ होती थी। शादी का दिन हो और लाल जोड़ा दुल्हन ना पहने, हो ही नहीं सकता भाई। लाल सूट दुल्हन के लिए लाजमी था। आज भी बच्चियां ज़्यादातर रेड कलर ही पहनती हैं कि दुल्हन का जो एक तस्वुर आता है जहन में, उसके साथ ही लाल रंग आपके फ़ौरन आ जाता है। बीच में कुछ ऐसा ट्रेंड चला था कुछ अरसे कि लोगों ने दूसरे दूसरे कलर ट्राई किए थे, लेकिन वही दुल्हन तो सोहनी लगती है लाल रंग विच। ਜਿਹੜਾ मर्जी कलर वलीमे ते पा लो, शादी वाले दिन लाल रंग। बस वो जो दुल्हन सजती है ना फिर रेड कलर में, तो मुझे तो बस वो रेड कलर में ही दुल्हन अच्छी लगती है। और मैंने भी फिर आज कोई अलमारी अलमोरी चाड़ी चूड़ी के कितों के निकल आए, एक दुपट्टा कढ़िया कि शादी के हिसाब से बात करनी है, रेड कलर चले पहन लेती हूँ। और आपको मैं बताऊँ बिल्कुल ईमानदारी, सच्ची सच्ची बात, तो मुझे रेड कलर किसी ज़माने में इतना पसंद होता था, मेरा फेवरेट कलर था शादी के अलावा भी। मतलब मुझे रेड कलर का सूट पहनना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन वो ज़माना जैसे बदल गया, हम भी बदल गए। अब दिल चाहता है कि कोई फैमिली में शादी आए कि हाय लाल रंग का सूट बना लइए पर नहीं, अब नहीं बना सकते। लेकिन दिल बहुत चाहता है कि रेड कलर पहने। बहुत बहुत अच्छा लगता था मुझे रेड कलर। तो बात हुण आ जाइए शादी वाला सी गल नूं घुमा लइए कि शादी वाला दिन जो होता था, वो बच्ची को फिर उसकी दोस्तें घर पे तैयार करती थी, दुल्हन बनाती थी। ख़ास ख़ास दो चार जो सहेलियाँ होती थी ना, या कोई कज़न या सहेलियाँ, वो कमरे च दुल्हन नूं लैके वड़ जांदियां सा, कुंडी ला लैंदियां कि भी हुण अंदर कोई ना आवे। तो वो दुल्हन का सामान वामान लेके, कपड़े होते थे और उसको बैठ जाती थी। थोड़ा बहुत मेकअप का सामान भी इतना नहीं होता था जैसे आजकल है वैरायटी। ब्यूटी पार्लर का तो खैर तस्वुर ही नहीं था, लेकिन मेकअप का सामान भी चंद एक चीज़ें होती थी। और जब पाउडर ला लो और थोड़े से कज्जल शज्जल ला लो, सुर्खी ला लो, चलो जी मेकअप मुक गया, गुत्त कर ली, परांदा पा लिया, बस टिक्का ला देता और चूड़ियाँ पा देती, दुल्हन तैयार। तो वो बहरहाल उसमें भी वो बच्चियाँ फिर अंदर अपनी दुल्हन को तैयार करती थी, उसके कपड़े ले जाती थी और अंदर से कुंडी बंद कर दी जाती थी। वो कहता बाहरों कोई ना खड़कावे हुण दरवाज़ा, हुण असीं दुल्हन तैयार करन लगे हैं। लेकिन वो फिर भी ये होता था कि फैमिली के लोग आए थे और कोई रिश्तेदार का किसी का कोई सामान पड़ा है, किसी को ज़रूरत है, वो टक 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 दरवाज़ा बजता था। फिर उठ के एक बच्ची दरवाज़ा खोलती, कहती की मुसीबत है, असीं तैयार कर रहे हैं। फिर वो अपना सामान लेके चला जाता था। इस तरह फिर वो दुल्हन बेचारी तैयार होती थी। चलो भी दुल्हन की अपनी तैयारियां चल रही हैं और बाहर जो घर वाले हैं, फैमिली वाले हैं, वो बारात के इस्तकबाल की तैयारियां कर रहे हैं। तो वो मोहल्ले में ज़्यादातर तो टेंट लगवा लिया जाता था कि टेंट लग गया है, मर्दों का इंतज़ाम वहाँ पे कर दिया। अगर किसी का घर खुला है तो औरतों को घर में बैठने का चारपाइयाँ बिछा दी जाती थीं और दो चार कुर्सियाँ हो गई, चारपाइयाँ हो गई, कोस मंजी तो बैठ गया, कोस मंजी तो बैठ गया, चलो भाई तस्वीरें भी बहुत पहले तो नहीं होती थी, उसके बाद आई हैं। लेकिन लोग चारपाइयों पे बैठ गए, इधर बैठ गए। यहाँ तक कि मैंने तो ऐसी भी एक दो शादियाँ देखी हुई हैं कि लोग दरियों पे बैठते थे, गए जी खाना दरियाँ पे बैठ के खाओ, लाइन लग जाती। और फिर उसमें आप यकीन करें कि वो सबके आगे प्यालियाँ रख दी जाती थीं। एक बाल्टी होती थी सालन की, उसमें सबको दो दो बोटियाँ शोरबा डाल के ना तो खाना दे दिया जाता था। रोटियां रख देती जिहदे विच खाओ, जिहदा सालन मुक गया उन्होंने होर मिल जाएगा। लेकिन आजकल देखें कि आप इतने किस्म के खाने हैं और वो जी लोग फिर उसको ज़ाया भी करते हैं। बिल्कुल यकसर चेंज हो गया वो ज़माना। लेकिन जो हमारे मोहल्ले में होता था ये था कि चलो थोड़ा सा वो टेबल शेबल, लकड़ी के टेबल होते थे
وہاں سے لے کے آ جاتے تھے ڈیکوریشن والی دکان سے، وہ لگ جاتے تھے، کرسیاں ہو جاتی تھیں اور اس میں بٹھا دیا جاتا تھا. مردوں کا انتظام ایسے ہوتا تھا، اور عورتوں کو زیادہ تر گھروں میں اگر جگہ ہوتی تھی تو گھر میں ہی بٹھا دیا اور اگر گھر میں جگہ نہیں ہے، صحن وغیرہ نہیں ہے گھر میں، تو پھر وہ گلی میں ہی انتظام کر دیا جاتا تھا. 2 حصے بنا دیے جاتے تھے، اس کے پورشن کر دیے جاتے تھے، اور اس کو پھر ایک طرف عورتوں کو بٹھا دیا جاتا تھا، ایک طرف مردوں کو. چلو جی، وہ تیاری وہ ایک دن پہلے سے لگنے شروع ہو جاتے ٹینٹ، اور وہ بڑی اتنی اتنی لائٹیں آتی تھیں، وہ رنگ برنگی لائٹیں لگ جاتی تھیں وہ. لیکن وہ ان شادیوں میں لگتی تھی جب رات کی شادیاں ہوتی تھیں، لیکن دن کی شادیوں میں نہیں لگتی تھیں لائٹیں. سادی کرسیاں اور پھر وہ کراکری جو آتی تھی، اسٹیل کی پلیٹیں اور اسٹیل کے جگ اور اسٹیل کے گلاس، اور وہ یوں رکھ دیے جاتے تھے، اور اس پہ ٹیبل کے اوپر کھانا، اور چلو جی پاؤ چاول یا روٹی اور کھا لو. سادے سادے ہوتے تھے، اتنے قسم کے کھانے، یہ روسٹ، یہ مرغن، یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی. یا سالن روٹی ہوتا تھا، چاول ہو جاتے تھے، اور میٹھے چول. او ہو میٹھے چول تو ضرور ہوندے سن شادی میں. سوال ہی نہیں ہوتا کہ زردہ نہ ہو بھی شادی ہو جائے، ہو ہی نہیں سکتا. اور اس کے ساتھ دہی کے کنڈے رکھے جاتے تھے، بڑے بڑے دہی کے، سادے دہی کے کنڈے. آج کل تو رائتا، سلاد، ان چیزوں کے آ گئے ہیں نا، رشین سیلڈ ہے تو فلانا ہے تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ گئی ہیں آج کل. اس زمانے میں سادے دہی کے کنڈے رکھے جاتے تھے کھانے میں. تو وہ پھر اتنا میٹھا دہی ہوتا تھا، اتنا زبردست اس کا ذائقہ ہوتا تھا کنڈے کے دہی. جب وہ بھئی میں اپنی بات بتاتی ہوں، کسی شادی میں جاتی تھی، اگر دہی ہوتا تھا تو بھئی میں 2-3 پلیٹیں بھر کے دہی دیا ضرور کھانی. اتنا مزہ آتا تھا اس دہی کا، وہ کنڈے کا جمع ہوا دہی، اور بڑے زبردست. کھانا بے شک نہ کھاؤ لیکن دہی کھا لو بھئی، اتنا مزے کا لگتا تھا. آج کل دہی کا فیشن ہی نہیں، دہی ہے ہی نہیں. کوئی کنڈا رکھ دے شادی میں، کنڈا چک کے سر چ مار دیں گے لوگ کہ بھئی یہ کی طریقہ ہے. اب کون رکھتا کنڈے کو؟ نہیں، فیشن ہی نہیں. اب لوگ جو ہیں سمجھدار ہو گئے ہیں. اب لوگوں میں جو ہے وہ جو زیادہ آ گئی ہے، شرمیں زیادہ آ گئی ہیں. وہ بہت شرم محسوس کرتے ہیں کہ ایسی چیزوں کو رکھنے میں. اس کے بعد یہ کولڈ ڈرنکس، یہ کوئی چیز نہیں، سادے جگ وچ پانی تے نال اسٹیل دے گلاس، جنہیں پینا ہے پا کے پی لو. تو یہ ہوتی تھی جی شادی کا کھانا، سادہ سادہ. اور میٹھے چاول ہوتے تھے. اور یہ آج کل تو فرنیاں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ گئی ہیں، کسٹرڈز اور پتہ نہیں لبے شیریں، بہت ورائٹی آ گئی ہے میٹھے میں بھی. لیکن اس زمانے میں میٹھے چاول ہی زیادہ تر شادی میں بنتے تھے، سالن روٹی تو میٹھے چاول بس. یہ ہوتا تھا کھانا. یا زیادہ تر بکرے کا گوشت پکتا تھا. جیسے آج کل مرغی کا گوشت بہت پکتا ہے، اس زمانے میں بکرے کا گوشت ہوتا. مرغی بہت کم لوگ بناتے تھے. تو اسی لیے اس زمانے میں ہم لوگوں نے بکرے کا گوشت اتنا کھایا ہوا ہے کہ آج ہمیں اچھا لگتا ہے. لیکن آج کل وہ جس گھر میں دیکھیں وہ چکن 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 چکن، تو بس چکن نے جان کھا لی. تو یہ وہ کھانے کا یہ ہو جاتا تھا. چلیں جی، بارات جب آتی تھی وہ بڑا مزے کا سین ہوتا تھا. بارات آتی تھی، وہ کوئی ایک بندہ، فون شون تو ہوتے نہیں تھے اس زمانے میں کہ بارات آنے کی کوئی آپ کو اطلاع مل گئی ہے. تو وہ جب بارات آتی تھی، جو کوئی قریب سے آتے تھے لوگ، جیسے اسی شہر سے ہیں، دوسرے محلے سے آ رہے ہیں، تو وہ تو پھر باقاعدہ بینڈ باجے کے ساتھ آتے تھے. ٹی 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 ٹی. وہ آگے سے نا بینڈ باجے والے وردیاں پہن کے، اور وہ بڑے ٹڈن ٹڈن کر رہے ہوتے تھے، اور وہ بینڈ آتا تھا ساتھ میں. وہ سارے بچے خوش ہو کے وہاں پہنچ جاتے تھے، اور بڑا مزہ آتا تھا. وہ کہ بارات آ گئی، اتنا شور مچ جاتا تھا، سب لوگ وہاں بھاگ جاتے تھے. جا کے کھڑے، پورا محلہ کھڑا ہو جاتا تھا اور دیکھتا تھا کہ بارات آئی. تو وہ اور لیکن اگر کوئی دور سے آتا تھا تو پھر وہ ذرا بینڈ وینڈ نہیں لے کے آتا تھا، وہ سادگی سے ہی آ جاتا تھا. اور دلہا صاحب زیادہ تر ایسا ہوتا تھا کہ دلہا نے وہ ہمارے محلے میں جو اردو اسپیکنگ لوگ رہتے تھے، تو ان کے زیادہ تر جو شادیاں ہوتی تھیں، وہ دلہا جو پورا وہ سہرا ڈال کے نا چہرے کے اوپر، تو پھر وہ دلہا آتا تھا. تو وہ پھر نکاح کے بعد وہ سہرا وہرا ہٹایا جاتا تھا، ورنہ دلہا کا بھی چہرہ چھپا ہوتا تھا. اتنا تجسس ہوتا تھا بھائی جلدی سے نکاح ہو تو دلہا کو تو دیکھیں بھی دلہا کیسا ہے. اس کے بعد جی جو ایک ہار ہوتا تھا نوٹوں والا، وہ نوٹ لگے، وہ تو دلہے کا لازمی. وہ کہتے ہیں جو انتخابی نشان وہ سی
ہر دلہے نے پانا ضرور ہے، اس کے بغیر دلہے کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کون دلہا ہے۔ اس کپڑے تو سارے نے چنگے پائے ہوندے سن، دلہا بیچارے شلوار قمیض یا ایسا تھوڑے پا کے پھر آتا سی، کی پتہ چلے کیڑا دلہا ہے بھائی انہاں چوں۔ تو وہ ایک اس کو اتنا بڑا سا اتنا بڑا ایک ہار پہنا دیا جاتا تھا نوٹوں کا، وہ ایسے 10 کے نوٹ، 5 کے نوٹ، پھول بنے، وہ بڑا جی وہ بڑا وہ سمجھا جاتا تھا کہ بھی دلہے نے 500 والا ہار پایا ہے، دلہے نے 100 والا ہار پایا ہے، 200 والا ہار پایا ہے۔ تو وہ پھر بڑا ایک مانا جاتا تھا کہ بھی بڑا مہنگے والا ہار پہن کے آیا دلہا۔ اور اس ہاروں کی دکانیں ہوتی تھی، نوٹوں کے ہار ملتے تھے، اور جو رشتہ دار بھی ہوتے تھے، دلہن والے بھی، جب دلہا آتا تھا تو اس کو ہار ہی ڈالے جاتے تھے نوٹوں والے۔ تو وہ پھر جب نکاح ہو جاتا تھا پھر جیو چھوارے کڈ کے نا دو دو سب دے ہتھاں تے رکھے جاندے، اتنی بڑی ایک پانڈ ہوندی سی، اس میں دو دو چھوارے نکال کے سب کے ہاتھوں میں رکھ دیے جاتے تھے۔ آج کل تو اتنی اچھی پیکنگ آ گئی ہے کہ اس میں چھالیاں بھی ڈالتے ہیں، ٹافی، اور بڑی اچھی سی پیکنگ میوے شیوے ڈال کے بڑا اچھا اس کو کرتے ہیں، اور وہ ٹیبلوں پہ جا کے دیا جاتا ہے نکاح کے بعد۔ اس زمانے میں دو دو ہاتھ اگے کرو، دو دو چھوارے سب دے ہتھاں دے اوپر، لال رنگ کا ایک ہوتا تھا، بڑا سیا جاتا تھا سادے کپڑے کا تھیلا، اس میں چھوارے بھر کے لے جاتے تھے اور وہ سب کو بانٹ دیے جاتے تھے نکاح ہوتے ہی۔ تو اب دیکھیں اس زمانے سے کتنا زمانہ چینج ہو گیا ہے۔ اس کے بعد جب یہ چھوارے وارے ہو گئے جی، اس کے بعد پھر رسم ہوتی تھی کہ دلہا کو دلہن والے سلامی ڈالیں گے، پھر اس کو بٹھایا جاتا تھا، چلو بھی جلدی کرو سلامیاں پاؤ، دیر ہو رہی ہے چھتی کرو۔ تو وہ پھر نا جیسے ہی نکاح ہوتا تھا نا پھر دلہا والے بڑی جلدی مچا دیتے تھے، چھتی کرو سانو دیر ہو رہی ہے، اسی گھر پہنچنا ہے، چھتی کرو۔ تو وہ ایک دم شور مچا دیتے تھے۔ تو پھر وہ دلہا کو سلامیاں ڈالی جاتی تھیں، وہی نوٹوں کے ہار، وہ جی ایک رشتہ دار آیا انہوں نے مٹھائی کھلائی ہے، نوٹ دا ہار، اور وہ دلہے بیچارے کو اتنے ہار پڑ جاتے تھے ہارو ہار ہو جاتا سی دلہا۔ وہ پھر رسم ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد پھر ادھر عورتوں میں جو ہوتا ہے وہ بری دکھائی جاتی تھی کہ بھئی ہن دلہا والے آئے ہیں تو لے کے کیا آئے ہیں، یہ کیا بری لے کے آئے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کسی شادی میں بری نہ دکھائی جائے کہ کیا دلہا والے لے کے آئے ہیں سب کو۔ وہ پھر ایک عورت جو ہے اس کی کوئی بھابھی دلہا کی، کوئی بہن، کوئی مطلب کوئی بھی قریبی عزیز جو ہوتی تھی وہ پھر بکسا کھولتی تھی، اس میں سے وہ کھڑی ہو کے نا یوں کر کے یوں کر کے یقین مانے وہ بڑا ایک، اب تو وہ منظر دیکھا ہی نہیں ہے کبھی کسی نے، وہ سوٹ دکھائے جاتے تھے وہ یوں کر کے نا پورا، اور پھر لوگ عورتیں کھڑی یوں کر کے دیکھ رہی ہیں وہ سوٹ باری باری، ایک سوٹ دوجا سوٹ، پھر ساسا گنتی تھی عورتیں کہ کتنے سوٹ لے کے آئے نے۔ زیادہ تر کوئی 21 لے کے آتا تھا، کوئی 11 لے کے آتا تھا، کوئی 16، مطلب جتنی جس کی حیثیت ہوتی تھی اس حساب سے سوٹ آ جاتے تھے۔ تو وہ پھر ساتھ ساتھ عورتیں دیکھتی تھیں، ساتھ ساتھ کاؤنٹنگ کرتی تھیں کہ کتنے سوٹ ہو گئے۔ اس کے بعد پھر ایک سوٹ ہوتا تھا اس میں وری میں شنیل والا، بھئی شنیل والا سوٹ اگر کسی وری چ نہیں ہے نا وہ وری بس فلاپ، لوگ کہتے ہیں ہائے لے کے کی آئے نے ایک شنیل دا سوٹ تے وچ ہے نہیں، تو وری لے کے آئے نے، وہ ریجیکٹ ہو جاتی تھی، کتنے بھی اچھے سوٹ ہو نا وہ ریجیکٹ ہو جاتی تھی کہ نہیں جی کسے کام دی وری نہیں، شنیل دا سوٹ ہی نہیں سی وچ۔ اس لیے ہر وری میں ایک شنیل کا سوٹ، چاہے گرمیاں آئے، جون کے مہینے میں شادی ہو رہی ہے لیکن سوٹ ایک شنیل دا بھی ضرور ہونا ہے، اس کے اوپر کام کیا ہوتا تھا، یا جیسے لیکن زیادہ تر میرون کلر میں ہوتا تھا وہ سوٹ، میرون بڑا ہٹ کلر تھا، اور وہ ایک ویلویٹ کا سوٹ، اب ویلویٹ کہتے ہیں اس وقت کہتے ہیں شنیل، تو وہ شنیل دے سوٹ ہوندے سن، تو وہ کیا کہتے ہیں وہ ضرور ہوتا تھا۔ پھر وہ جب سارے دکھا دیے جاتے تھے، پھر اس میں شال بھی ہوتی تھی بچی کی کہ یہ شال ہے، یہ چادر ہے، پھر جوتے دکھائے جاتے تھے، پرس دکھائے جاتے تھے، ایک آدھ پرس ہوتا تھا، بہت زیادہ چیزیں تو نہیں ہوتی تھی، زیادہ تو کپڑے ہی ہوتے تھے، تو وہ دکھا کے پھر اس کو بیگ کو بند کر دیا جاتا تھا، اور پھر زیور پھر بڑی کوئی سنبھال کے دکھایا جاتا تھا، کبھی یہ ہم زیور لے کے آئے، ڈبے یوں کر کے نا دکھا دیا جاتا تھا عورتوں کو۔ تو پھر وہ بکسا بند کر کے وہ آدمی کھڑے ہوتے تھے وہیں پر ہی، تو پھر وہ اس کو کر دیا جاتا جاؤ بھائی انہیں بکسا لے جاؤ، بندیاں دی تحویل جو دے دیتا جاتا سی۔ تو وہ پھر اس طرح عورتیں دیکھتی تھیں، اور پھر عورتیں آپس میں ڈسکس کرتی تھیں، ہاں بھائی وری تو بڑی چنگی آئی ہے،
بہت چنگی وری آئی ہے. تو وہ آپس میں اگر نہیں پسند آئی ہوتی کہتی کسے کامدی وری نہیں. وہیں پہ عورتیں شروع ہو جاتی تھی. لیکن وہ بڑا دلہا والوں کی بھی عزت کا سوال ہوتا تھا کہ بری اچھی ہو بھی لوگوں کو پسند آ جائے. اب آج دیکھیں کوئی ایسا چکر ہی نہیں ہے. دلہا والے جاتے ہیں آرام سے شادی کر کے اور آگے نہ بری دکھائی جاتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے. جو ہوتا ہے بس وہ وہی ہو جاتا ہے. لیکن اس زمانے میں بڑا فیوریٹ یہ آئٹم ہوتا تھا شادی والے دن کا کہ بری دیکھنی ہے بھائی. ساری عورتیں اس کو کوئی مس نہیں کرتا تھا. اس کے بعد جب بری وری دیکھ لی ہو گئے پھر دلہن کو لا کے دلہا کے ساتھ بٹھایا جاتا تھا. پھر وہ تھوڑا سا اسلامیہ الامیہ ڈال لیں اور تھوڑا سا رشتہ داروں نے گپ شپ کر پھر دودھ پلائی کی رسم آ جاتی تھی. پھر دودھ پلائی کی رسم ہوتی تھی. وہ بہنیں وہ جو ہیں دودھ پلاتی, وہ تو آج بھی رسم ہوتی ہے کہ دودھ پلایا بہنیں پلاتی ہیں. تو پھر اس زمانے میں دودھ پلائی کی رسم ہوتی تھی اور 100 روپیہ مل جاتا تھا تو بہت بڑی بات ہوتی تھی. 100 روپیہ ملیا دودھ پلائی کی تھی تو بہت بڑی بات ہوتی تھی. تو آج تو بہت زیادہ جو ہوتا ہے نا وہ دودھ پلائی کی بھی رسمیں بہت وہ کہتے ہیں نا بہت باثر لوگوں کی بن گئی ہیں کہ وہ اب عام بندے کی بس کی بات نہیں رہی. اب تو 20-25 ہزار تو کوئی مانتا ہی نہیں ہے, 50 نہیں, اب تو لاکھ تک اور اس سے بھی زیادہ کی بات پہنچ گئی ہے. لیکن اس زمانے میں 100 روپیہ ملتا تھا بہت زیادہ. تو وہ پھر بچیاں جتنی بھی کزنز ہوتی تھیں نا آپس میں وہ سب مل بانٹ کے لیتی تھیں. یہ نہیں تھا کہ کوئی ایک لے لے, چاہے وہ بہن ایک ہو یا 2 ہوں, لیکن ساری کزنوں میں تقسیم ہوتا تھا کہ 10-10 روپے آ جائیں, 5-5 روپے آ جائیں. جو خاندان کی بچیاں ہوتی تھیں, جو خالہ کی بیٹیاں, چچا کی بیٹیاں, ماموں کی جتنی بھی ہوتی تھیں نا بچیاں, ان سب کو برابر تقسیم کر کے دیا جاتا تھا کہ ساری بہنوں کو دینا ہے یہ. تو وہ 1-2 بچیاں ساری بیٹھی ہوتی تھیں, 1-2 ہاتھ آگے بیٹھتی تھیں, لیکن ملتا سب کو برابر تھا. تو پھر اس کے بعد پھر چلے جی دودھ پلائی بھی ہو گئی. چلو بھائی اب رخصتی کا منظر کہ پھر رخصتی میں اٹھو بھائی. تو وہ پھر اٹھایا جاتا تھا. دلہا بھی چل رہا ہے, پھر وہ سر پہ پیچھے کوئی بھائی یا کوئی بھی ایک بزرگ قرآن پاک کے سائے میں بچی کو رخصت کرتے تھے. پھر بچے اٹھتے, بچی سب سے ملتی تھی. وہ گلے لگ کے اور بالکل حقیقی وہ ہوتی تھی تصویر کہ بچی اپنی فیملی سے مل رہی ہے, جا رہی ہے, اور وہ اس کے جو آنسو نکل رہے ہیں, اس کی جو کیفیت ہے وہ اب سب سے مل رہی ہے. کوئی یہ نہیں کہ میرا میک اپ خراب ہو جائے گا, کوئی یہ نہیں کہ میں بری لگوں گی, کچھ نہیں. لیکن وہ ملتے ہوئے اس کے جو جذبات ہوتے تھے وہ لوگوں کے آپس میں وہ بڑا ایک سمجھا جاتا تھا. ایک خاص رخصتی کا ٹائم ہوتا تھا اور وہ رسم تو نہیں لیکن وہ خود بخود ایک کیفیت بن جاتی تھی کہ بھئی اب رخصت ہو رہی ہے, آ جاؤ بھئی سب مل لو. تو ساری عورتیں آ کے ملتی تھیں. جو بزرگ ہوتے تھے وہ سر پہ پیار دیتے تھے اور عورتیں تو باقاعدہ گلے لگ کے اور پھر وہ ملتی تھیں. اور اس کے بعد جو پیرنٹس ہوتے تھے ان سے جب بچی ملتی تھی, خاص کر اپنے بھائیوں سے, اپنے بہن بھائیوں سے, اس وقت وہ بڑا اس کو تکلیف دے اس کے لیے وہ چیز ہوتی تھی, وہ منظر. اور آج بھی کئی شادیوں میں دیکھتی ہوں ہوتا ہے ایسے, لیکن زیادہ تر اب یہ ختم ہو گئی ہے چیز کہ وہ جب اپنے ماں باپ کو چھوڑتی تھی نا بچی, پھر گلے سے لگتی تھی اور وہ جو کیفیت ہوتی تھی نا اس کی وہ بہت مشکل ہوتی تھی اس کے لیے بھی, اس کے گھر والوں کے لیے بھی. اور سب رو رہے ہوتے تھے, پورا محلہ رو رہا ہوتا تھا. یقین جانے اتنی محبتیں تھیں. سارے محلے کی عورتیں, سارے رشتہ دار, سب رخصتی کے ٹائم پہ ایسے ہو جاتا تھا جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. ہر کوئی رو رہا ہوتا تھا, ہر کوئی, بچے بھی کھڑے رو رہے ہیں, سہیلیاں بھی کھڑی رو رہی ہیں, رشتہ دار بھی رو رہے ہیں, ماں باپ بھی رو رہے ہیں. ایک ایسا منظر ہوتا تھا. لیکن اب وہ منظر نظر نہیں آتا. اب یہ ہے کہ بچیوں کو بھی فکر ہوتی ہے کہ بھی ہمارا میک اپ خراب ہو جائے گا. اب یہ بات دیکھیں کتنی وہ فنی بھی لگتی ہے, اور وہ بھی کہ جب بچی جانے لگتی ہے پارلر تو کہتے ہیں بھئی چلو سارے مل لو بچی نو, پھر میک اپ کرا کے آنا, پھر انہیں رونا نہیں, میک اپ خراب ہو جائے گا. تو وہ پھر جب ابھی رخصتی کا ٹائم ہی نہیں ہے, ابھی شادی کی صبح ہے اور شادی ہونی ہے رات کو, تو اس وقت کیسے کوئی رو لے گا بھائی. لیکن پھر بچیاں کہتی ہیں نہیں بھی ہمارا میک اپ خراب ہوگا, ان کو فوٹو شوٹ کرانا ہوتا ہے. اس چکر میں کوئی روتا نہیں ہے, کوئی, ہر کوئی بڑے ان کے مطلب مضبوط دل ہیں کہ وہ اتنا وہ اپنے آپ کو پھر وہ کرتی ہیں. ورنہ ماں باپ کے گھر سے رخصت ہونے کے لیے تو اتنی وہ منظر ایسے ہوتے تھے کہ وہ سنبھالے نہیں انسان سنبھل سکتا تھا
کہ اور گاڑی میں بھی اگر بیٹھ گئی ہیں دلہنیں، ان کو بٹھا دیا گیا تو دور تک وہ روتی جاتی تھی، ان کے آنسو نہیں تھمتے تھے کہ ہم اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کے آ گئے ہیں۔ تو اب وہ زمانے نایاب ہوئے، اب وہ زمانے نہیں رہے، اب بہت کچھ بدل گیا ہے، رشتے بھی بدل گئے ہیں، رسم و رواج بھی بدل گئے ہیں۔ اب میں دیکھتی ہوں کہ زیادہ جو ہے وہ نفسا نفسی آ گئی ہے، لیکن پہلے جو اجڑے لوگ تھے، اتنا ایسا منظر ہوتا تھا کہ میں شاید الفاظ صحیح استعمال ہی نہیں کر پا رہی ہوں، یا صحیح آپ کو بتا ہی نہیں پا رہی ہوں جو منظر ہوتا تھا۔ تو بڑا چلے اب ہم تھوڑا سا اس موڈ سے نکلتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب وہ رخصتی کے لیے پھر وہ بیٹھتے تھے اور دلہن اور پھر ان پہ سکے اچھالے جاتے تھے، ایسے کر کے ایک بندہ نے تھیلی پکڑی ہوتی تھی سکوں کی، وہ پھر یوں کر کے ہوا میں سکے جب اچھالے جاتے تھے کہ بھئی رخصتی ہو رہی ہے، اب دلہا دلہن کو لے کے او بھئی سارے محلے دے بچے وہ نیچے سے سکے اڑ، وہ جو سین ہوتا تھا نا، وہ تو کبھی شاید آپ لوگوں نے کبھی دیکھیں گے ہی نہیں ہے جو ہم نے دیکھا۔ وہ پیسے چگ رہے ہیں بچے کو، ادھر ادھر ٹکریں لگ رہی ہیں، لوگ بچوں کو زیادہ پیسے اٹھا لے، جتنے محلے کے بچے ہوتے تھے نا وہ پھر وہ سکے اٹھاتے تھے، وہ یوں سکے اچھالے جاتے تھے، اور بھئی وہ لٹ مچ دی سی نا ہوتے کہ بڑا دل فریب وہ منظر ہوتا تھا۔ اس کے بعد پھر وہ تھوڑا زمانہ اور آگے آیا تو پھر نوٹ پھینکنے لگ گئے، لیکن ہوتا تھا پہلے سکے ہوتے تھے، پھر اس کے بعد بھی کافی عرصے تک نوٹ بھی دیکھے ہم نے کہ نوٹ جو ہے نا ہم پھینکتے تھے لوگ، تو وہ وار کے تو بچے چنتے تھے پیسے، کسی کو 2 روپے مل جاتے تھے، کسی کو 3 روپے مل جاتے، لوگ بڑے خوش ہوتے تھے جیسے پیسے لوٹ لے بھائی، شادی سے پیسے لٹے، تو پیسے لٹنے کا بڑا بچوں کو شوق ہوتا تھا۔ کوئی شادی ہوتی تھی خاص کر محلے کے لڑکے جو ہوتے ہیں وہ اس ایج کے، وہ تو بڑے تیار کھڑے ہوتے تھے، بھائی ہن رخصتی ہون لگی ہے، ہن پیسے اسی لٹنے، تو وہ پھر تیار کھڑے ہوتے تھے، جیسے ہی ہوتا تھا وہ اپنی فنکاریاں دکھاتے تھے، وہ دوڑ دوڑ کے پیسے اکٹھے کر لیندے سر۔ تو یہ بھی ایک سین ہوتا تھا، تو بڑا پھر وہ بس دلہن رخصت ہو جاتی تھی، ایسے سادی سادی شادیاں ہوتی تھیں، سادے سادے کھانے ہوتے تھے، اس کے بعد پھر گھر میں جو ہڑبونک مچی ہوتی تھی، اتنا پھیلاؤ ہوتا تھا، وہ سمیٹنا ہوتا تھا، دلہن تو چلی گئی ہے لیکن کام سارے خود کرنے ہیں، تو وہ پھر ایک جہاد ہوتا تھا سارے گھر کے کام کرنے، اور یہ اس طرح شادیاں ہوتی تھیں۔ آج کل یکسر میں حیران ہوتی ہوں کہ یہ ماحول بدل گئے ہیں، وہ زمانے نہیں رہے، وہ رسم و رواج نہیں رہے، بہت کچھ بدل گیا ہے۔ تو ہمارے زمانے میں اس طرح سادی سادی شادیاں ہوتی تھیں، اور سادے سادے لوگ تھے، اور یہ شوشا نہیں تھی زیادہ، بہت سادگی سے لوگ، بس سادہ سا کھانا بنایا، بچی رخصت کر دی۔ اب آج اتنے ہم نے شادی کے نام پہ خراجات بڑھا لیے ہیں کہ جب تک کوئی بڑا اچھا سا ہال بک نہیں ہوگا، جب تک وی آئی پی کھانا نہیں دیا جائے گا، جب تک بچی کا جہیز اکٹھا نہیں ہوگا، جب تک اس کا ساز و سامان نہیں ہوگا، شادی نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح لڑکے والوں کے لیے بھی ہے کہ وہ جب تک یہ نہیں ہوگا، لڑکی والوں کی بھی ڈیمانڈز ہیں، تو شادیاں کرنی اتنی مشکل ہو گئی ہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے وہ غلط طریقوں میں اپنے آپ کو پھنسا لیا ہے، غلط رسم و رواج کے ہم جو ہے نا غلام بن گئے ہیں۔ سادگی سے شادی کریں، سادگی اپنائیں، شادی کو آسان کریں تاکہ آسانیاں ہوں ہر ایک کے لیے۔ نواز شریف صاحب کی مجھے یہ بات بڑی اچھی لگی تھی جب انہوں نے کیا تھا، کھانے پہ پابندی لگائی تھی، ضیاء الحق کے دور میں لگی تھی جہیز پہ پابندی کہ جہیز نہیں دینا، تو وہ اس وقت بھی بڑا ہوا تھا، لوگ خوش ہو گئے تھے کہ بھئی یہ بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ ہر بندے کے پاس اپنے اتنے وسائل نہیں ہوتے ہیں کہ جہیز دے، اور لاکھوں کا جہیز دے، اور بچے پالنے مشکل ہیں، لیکن پھر لوگوں نے چوری دینا شروع کر دیا کہ جی خاموشی سے دے دو جہیز، پہلے پہنچا دو، ورنہ پہلے دلہن کے ساتھ ہی جاتا تھا، جس دن دلہن رخصت ہوتی تھی اسی دن جہیز بھی ساتھ جاتا تھا۔ پھر وہ جو پابندی آئی تو لوگوں نے پہلے بھیجنا شروع کر دیا، لیکن چور دروازے ہم لوگ خود بھی بیچ میں سے بنا لیتے ہیں۔ جب نواز شریف صاحب کا دور آیا تو انہوں نے کھانے پہ پابندی لگائی، پھر لوگوں نے گھروں میں چھپ کے کھانے دینے شروع کر دیے، تو پھر جو لوگ قانون پہ چلتے تھے ان کے لیے تو بڑی آسانی ہوئی کہ بڑی اچھی انہوں نے یہ اعلان کیا تھا، اور لوگوں نے عمل بھی کرنا شروع کیا تھا، لیکن
کچھ لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے اس میں سے بھی چور دروازے ڈھونڈے. تو ہم یہ حکومتی سطح پر یہ بات نہیں ہو سکتی. یہ ہر انسان کے انفرادی کرنے کے کام ہے کہ ہم لوگ سادگی اختیار کریں، شادیوں میں سادگی سے اپنے فنکشنز کریں تاکہ آسانیاں پیدا ہوں. جب ہم اپنے آپ اخراجات بڑھا لیتے ہیں، خواہشوں کو اتنا بڑھا لیتے ہیں، تو پھر اخراجات کنٹرول میں نہیں آتے ہیں، پھر وہ بڑھتے جاتے ہیں. تو پھر وہ شادیاں کرنی ناممکن ہو گئی کہ بھئی وہ فلاں نے اتنے لاکھ کا جوڑا پہنا ہے، میری بچی نے اتنے لاکھ کا کیسے پہنے گی؟ وہ میرے پاس اتنے لاکھ ہوں گے تو میں بنا کے دوں گا نا. پھر اس کے لیے قرضہ بھی لیا جاتا ہے، گھر بیچے جاتے ہیں، پلاٹ بیچے جاتے ہیں، پتہ نہیں ماں باپ کتنی کتنی مشکلوں سے کرتے ہیں. تو میں تو اگر کوئی بات سن رہا ہے تو میں یہی کہنا چاہوں گی، چاہے وہ لڑکے والے ہوں چاہے وہ لڑکی والے ہوں، سادگی اختیار کریں، آرام سے آئیں. کچھ لوگ آئیں، شادی کریں اور سادگی سے بچی کو لے جائیں. زیادہ شور شرابہ، زیادہ دونوں طرف سے جو سادگی ہو اور شادی وہ کامیاب. کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ شوشہ کریں گے تو شادی کامیاب ہوگی. شادی کی کامیابی کے لیے جو محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، یہ چیزیں کام آتی ہیں. کوئی جہیز، کوئی بری، کوئی یہ چیزیں، کوئی پلاٹ، کوئی یہ چیزیں کام نہیں آتی ہیں. کوئی حق مہر کام نہیں آتا. لوگ بہت بہت حق مہر لکھواتے ہیں. صرف یہ ہے کہ بچہ بچی آپس میں ایک دوسرے کو سمجھیں اور ایک دوسرے کو لے کے چلیں، پھر شادیاں کامیاب ہوتی ہیں. لیکن سب سے پہلے یہ ماں باپ کے کرنے کے کام ہیں، سادگی اپنائیں. شادیوں کو جتنا سادہ آپ رکھ سکتے ہیں، سادگی کریں گے تو پھر بہت آسانیاں ہیں سب کے لیے. تو میرا تو یہی مشورہ تھا، لیکن ظاہر ہے اب ہر کسی کی اپنی مرضی ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ ہم سادگی اختیار کریں اپنی شادیوں میں، اپنے فنکشنز میں، تاکہ آسانیاں پیدا ہوں. اگر میں افورڈ کر سکتی ہوں، میں جب کرتی ہوں تو 4 لوگ دوسرے دیکھیں گے تو ان کا بھی دل چاہے گا کہ میں بھی ایسا ہی کروں. تو وہ شاید نہ کر سکتے ہوں تو پھر کتنا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے. اگر سادگی ہوگی تو ہر کوئی ایک جیسا ہی کرے گا اور سب کے لیے آسانیاں ہوں گی. باقی ظاہر سب کی اپنی مرضی ہے. ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گئی کہ وہ جب دلہا کی شادی ہوتی تھی بھائی کی اور دلہنیں بہنیں آتی تھیں تو پھر وہ یہ گانا ضرور گاتی تھیں، وہ میں بھول گئی. چلے میں جاتے جاتے آپ کو سنا دیتی ہوں. تھوڑا سا ماحول بھی چینج کر لیتے ہیں کہ وہ بہنیں جو گاتی تھیں دیساں دا راجا، یہ مشہور گانا تھا. اور کوئی ایسی شادی نہیں ہوتی تھی کہ بہنیں آپ بھائی کے ساتھ آئیں اور یہ گانا نہ گائیں. وہ تھوڑا سا ضرور گاتی تھیں جب وہ اندر داخل ہوتے تھے نا، اور پھر وہ آتے تھے اور بہنیں ساتھ ہوتی تھیں تو وہ یہ ضرور گاتی تھیں. دیساں دا راجا میرے بابل دا پیارا، امبڑی دے دل دا سہارا نی، ویر میرا کوڑی چڑھیا، کوڑی چڑھیا نی سیوں کوڑی چڑھیا. دیساں دا راجا میرے بابل دا پیارا. تو یہ گانا تو بہنیں ضرور گاتی تھی شادی پہ کہ ہمارے ہم بھائی کی شادی کرنے آئے ہیں. تو ان کو بڑا شوق ہوتا تھا اور بڑی مطلب وہ ایک خاص ہوتا تھا بہنوں کا، جو محبت ہوتی تھی نا اپنے بھائی سے، وہ اس گانے کے ذریعے وہ کرتی تھیں اپنی خوشی کا اظہار. سونے دیاں تاراں دا سیرا رنگ لایا، سونے دیاں تاراں دا سیرا رنگ لایا، ویر میرے دا ہویا روپ سوارا، ویر میرے دا ہویا روپ سوارا. چلیا نہ جائے لشکارا نی، ویر میرا کوڑی چڑھیا، کوڑی چڑھیا نی سیوں کوڑی چڑھیا. تو یہ گانا اتنا مشہور تھا، لیکن میں نے یقین مانے اب عرصہ ہو گیا یہ گانا ہی سنے ہوئے. آج میں نے بڑے ٹوٹے پھوٹے انداز میں آپ کو سنایا یہ، لیکن یہ گانا میں نے کبھی سنا ہی نہیں ہے. اتنا مزہ آتا تھا اس گانے کو سن کے. بہنوں کے جو ارمان ہوتے تھے وہ سارے اس گانے سے چھلکتے تھے. لیکن وہ زمانے نایاب ہوئے. چلتی ہوں، ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. پھر کوئی اور بتاؤں گی آپ کو باتیں کہ ہم سفر کیسے کرتے تھے، ہم اور چیزیں جو چیزیں میرے ذہن میں آتی جائیں گی نا تو پھر میں آپ سے شیئر کر لیا کروں گی. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر آپ میری بات سننا چاہتے ہیں
مجھے دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کر دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا، اور گھنٹی والا بٹن بھی آپ نے ضرور دبا دینا ہے۔ اللہ حافظ۔